अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 रोज पहले ये ऐलान किया था कि वो 23 दिसंबर को सूबाई असम्बलियां तहलील कर देंगे। खान साहब के इस ऐलान को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उनके साथ बैठे इत्तेहादी वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने खान साहब के सियासी बयानिए को जमीन बोझ कर दिया। एक इंटरव्यू में परवेज इलाही ने खान साहब को मोहसिन कश शख्स करार देते हुए आइंदा जनरल बाजवा के खिलाफ बोलने पर करारा जवाब देने का इंदिया दिया। ये आपको याद दिलाते चलें कि इमरान खान की जानिब से बार बार साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर मुसलसल हर तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। वो अपनी तमाम नाकामियों और नाअहलियों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा को ही करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब जनरल बाजवा के मौक़िफ़ से मुताबिक आज द न्यूज़ में सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई, जिसमें जनरल बाजवा के करीबी ज़राए ने बताया कि साबिक आर्मी चीफ कुछ ज़ाब्ते अखलाक की वजह से इमरान खान के इल्ज़ामात का अवाम में जवाब नहीं दे रहे, लेकिन इस बात पर इसरार किया जाता है कि खान साहब जो कुछ कह रहे हैं उनमें ज्यादातर गलत है। खबर के मुताबिक जनरल बाजवा जब बोलेंगे तो उनके पास बताने के लिए उससे मुख्तलिफ कहानी नहीं होगी जो साबिक DG FIA बशीर मेमन ने इमरान खान से मुतालिक बताई थी कि इमरान खान अपने मुखालिफिन को गिरफ्तार करने के लिए उन पर दबाव डलवाया करते थे, और ऐसा ही कुछ साबिक वज़ीर आज़म जनरल बाजवा से भी चाहते थे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की जनरल बाजवा के दिफा से मुतालिक ललकार ने ना सिर्फ खान साहब के बयानिए के लिए एक बड़ा धचका दिया है, बल्कि वहां उनके अमली कदम से मुतालिक भी गैर यकीनी जो है वो हमें नजर आ रही है। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किए आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तर्जुमान और मौमन ख़ुसूसी फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाद साहब, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आपने कहा था 2 वर्ल्ड कप हो रहे हैं, एक फीफा वाला हो रहा है, एक पंजाब वाला हो रहा है। फीफा वाला तो मेसी ले उड़ा, पंजाब वाले में आपके मैसीज मुझे थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि पंजाब में कब मेसी है कौन और दूसरी तरफ एम्बापे कौन है, तो वो मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है कि सवाल आप किससे करें। लेकिन इस वक्त ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पंजाब का जो वर्ल्ड कप है वो आखिरी मराइल में अब देखना ये कि पेनल्टीज पे जाता है या ये कि आखिरी मिनट में कोई गोल कर देता है। परवेज इलाही साहब जो है वो कभी तो डी में होते हैं और कभी वो गोलकीपर बन जाते हैं और आगे से शॉट आने वाली होती है, तो ये रोल रिवर्सल हो रहा है मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे अहम। पिछले 2 हफ्तों में तो उन्होंने खान साहब पे खुद पे ही गोल करने शुरू हो गए। बहुत हद तक वो होता है ना कि कभी कभार किसी ने गोल हिट मारी तो डिफेंडर के पांव से डिफ्लेक्ट होकर गोल में चली गई। हाँ। उस तरह के मामलात को पंजाब में हुए हैं। ओन गोल का चांस बहुत ज्यादा है, ये मुमकिन है, क्योंकि देखिए ना अब हो ये रहा है, लग ये रहा है कि गोलकीपर और डिफेंडर आपस में भिड़ गए और अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि परवेज इलाही साहब ने क्या करना है। अब देखिए ना उनके जो तजादात हैं, लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने जिक्र किया था कि अब उनके जो अंदरूनी तजादात हैं वो हमारे सामने आएंगे। अब एक दिन खान साहब तकरीर कर रहे हैं, साथ उनके परवेज इलाही साहब बैठे हुए हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक है, अगले दिन इंटरव्यू आता है और बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। तो अब या तो ये अंदरूनी को थोड़ी सी लेदे हो रही है, कुछ वो ही इज ट्राइंग टू स्ट्राइक अ हार्ड बार्गेन, या एक प्रेशर है कि उधर से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, और परवेज इलाही साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दोनों पे पूरा पड़े। अच्छा, इसमें देखिए एक बात तो है, उनकी पिंडी में भी मुलाकातें हो रही हैं और वो ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उनकी खान साहब से भी डील चल रही है 25-30 सीटों पर, कोई 10 कौमी असम्बली की, और वो भी एक बार्गेनिंग पोजीशन। लेकिन गवर्नमेंट के पास, PDM के पास ऑप्शंस इस वक्त क्या हैं? अगर तो ये डिसॉल्व कर लेते हैं और आपको 90 डेज में फिर इलेक्शन कराना पड़े, वो घाटे का सौदा होगा मौजूदा हालात में इलेक्शन। देखिए मेरे ख्याल में PDM के पास ऑप्शंस खुल गए हैं जब से ये परवेज इलाही साहब की जो सियासी जो वो जूडो कराटे कर रहे हैं उसके मुजाहिरे के बाद अब हमारे पास ऑप्शंस काफी खुल गए हैं। वो ऑप्शंस क्या क्या हैं वो सबके सामने आने की जरूरत नहीं है, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो PMLQ के अंदर से कुछ मामला हो, जो भी हो। और जाहिर बात है जो भी ऑप्शन पे फैसला होगा वो इस तरीके से सामने नहीं आएगा, वो तो आखिरी वक्त पे सामने आएगा। लेकिन उसमें जो एक आखिरी ऑप्शन है कि अच्छा जी अगर सब कुछ ठीक हो जाता है उस कैंप में और असेंबली डिसॉल्व भी हो जाती है तो फिर भी ठीक है। क्यों? क्योंकि खान साहब ने जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व करने का जो अनाउंसमेंट है वो नवंबर के आखिर में किया था शायद जी, तो वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तो आदिल खत्म हो गया ना। तो जो वर्स्ट का सिनेरियो था अपेरेंटली कि जी अगर इलेक्शन में जाना पड़े,
اس کے لیے بھی پلاننگ ہو گئی ہے, تیاری ہو گئی ہے. تو پی ڈی ایم کی پوزیشن اس ٹائم اس حوالے سے اتنی بری نہیں ہے, انہوں نے ہر چیز کے اوپر اپنا اپنا سینیریو رکھ کر اور پلان کر. اچھا یہ ہم سنتے تو آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک کیا وہ ڈیسائزو مومنٹ نہیں آیا پی ڈی ایم کا کہ یار نہیں ہم الیکشن میں نہیں, ہم نے عدم اعتماد کرنی ہے, نہیں جی ہم نے وہ بھی نہیں کرنی, ہم نے کورٹ جانا ہے اسمبلی کی تحلیل کے خلاف؟ ابھی تک کوئی فائنل فیصلہ آپ کی طرف سے نہیں ہوا؟ کیونکہ عادل جو اصل گیم جو ہے وہ اصل سوپ آپرا تو دوسری طرف چل رہا ہے نا. وہ تو زمان پاک کے اندر جو ایک الگ وہ کہانی چل رہی ہے, تو جب ظاہر بات ہے اس کو دیکھ کر ہی فیصلہ ہوگا کہ کیا ہوگا. تو میرے خیال میں اس وقت پنجاب میں صورتحال بالکل وہی ہے جس طرح کہ شروع میں نے کہا تھا کہ آخری لمحات ہیں, وسل بجنے والی ہے, اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی باقاعدہ موومنٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی, اس لیے فیصلہ آخر میں ہوگا. اچھا کے پی کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوا؟ وہاں تو اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور وہ ختم کر دیا گیا, اس کا مطلب کہ وہ بالکل اوپن آپ کے لیے اب میدان ہے, آپ عدم اعتماد پھینکیں وہ ہو ہی نہیں سکتی, تحلیل ہو ہی نہیں سکتی. میرے خیال میں یہ جو کرنٹ کانٹیکسٹ ہے نا عادل, اس میں جو بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اگر ہوتے ہیں پنجاب اسمبلی اگر ڈیزالو ہوتی ہے, تو وہ ایک لارجر نیشنل پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر یہ ایک چال ہے. یہ اسمبلی اس لیے نہیں ڈیزالو ہو رہی کہ جی پنجاب جو ہے وہ اس کا ہدف اس کا سینٹر ہے, وہ ملتا ہے نہیں ملتا وہ الگ بات ہے. اس لارجر کانٹیکسٹ میں اس وقت کے پی کی کیلکولیشن اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا, کیونکہ نمبرز گیم ڈیفرنٹ ہے نیشنل کانٹیکسٹ میں, اور ظاہر بات ہے جو کے پی میں پی ڈی ایم کی پوزیشن ہے وہ پنجاب میں تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے ہاں, حالانکہ جے یو آئی کی اور اے این پی کی بالکل پوزیشن ہے, لیکن جو ایکچوئل ڈیسائسو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ پنجاب ہے. اچھا موجودہ حالات میں کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پریشر آ سکتا ہے آپ پر کہ آپ ہوتا ایسے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جی بس اب جائیں الیکشنز کروائیں, بہت ہو گیا, پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے, وہ آج بھی ہمیں تقریروں میں برا بھلا کہہ رہے ہیں, ایسا کوئی؟ دیکھیے مجھے پاکستان ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جی, لیکن مجھے یہ نظر نہیں آ رہا. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے ایک چینج آف کمانڈ ہوا ہے, اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ بالکل خاموشی ہے, اور ہر طرف سے ہر طریقے سے یہی ایک میسیجنگ آ رہی ہے کہ اس وقت جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ان معاملات میں مداخلت نہیں کرنی. تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ سو سون اتنا بڑا اقدام ہوگا, کیونکہ دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے عادل, اور میرے خیال میں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کو اگر کوئی بھی یہ کہے گا کہ جی ہم آپ کے بھلے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کروا لیں, تو ایکچولی بھلے کی بات نہیں, کیونکہ الیکشن کروانا سینٹر میں پی ڈی ایم کے حق میں نہیں ہے, اور وہ اس لیے کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں کروائیں گے. چنانچہ یہ کوئی درمیانی امپائرنگ نہیں. دباؤ آتا بھی ہے تو وہ دباؤ آپ سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ کہ دباؤ آئے گا نہیں, اور دوسرا پی ڈی ایم کے لیے تو یہ لاجک بنتی ہی نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس وقت الیکشن میں جایا جائے. اچھا جو ایفرٹس ہو رہے ہیں ڈار صاحب جو صدر مملکت سے کر رہے ہیں, کچھ یہ بھی ایک معاملہ تو ہو رہا ہے, اس میں کیا کوئی امپرومنٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کوئی بریک تھرو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیے پریزیڈنٹ عارف الوی نے, مجھے ہی لگتا ہے اور میری ذاتی رائے ہے, انہوں نے اچھی جینوئن کوشش کی ہے, ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے, چاہے وہ بیہائنڈ دا سینس ہو معاملات ہوں یا باقاعدہ طور پر جو مختلف وزیروں سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس کے بعد پھر وہ عمران خان صاحب سے بھی انہوں نے بات کی. ہی از پلئنگ اے کنسٹرکٹیو رول. کیا اس میں سے کوئی ٹھوس چیز نکل رہی ہے؟ ابھی تک سامنے نہیں آئی. لیکن میرے خیال میں جب تک دونوں سائیڈز آپس میں انگیج رہیں تو کسی وقت بھی کوئی نہ کوئی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے. اچھا فاضل صاحب, اس وقت اگر اکانومی کو آپ دیکھیں, مفتاح اسماعیل صاحب کے 2-3 انٹرویوز آئے اور وہ پھر کافی ان کو مطلب اپریشیٹ بھی لوگوں نے کیا, کنڈیم بھی کیا کہ بھائی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ باتیں تو نہیں کر سکتے کہ ہم ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ابھی تک وہ نہیں ہے. کیا ہو رہا کیا ہے, اور اکنامک جو ہماری سچویشن ہے وہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے, کتنا کنسرننگ ہے یہ گورنمنٹ کے لیے اور پرائم منسٹر؟ میرے خیال میں یہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے کنسرن ہونا چاہیے اگر اکانومی جو ہے وہ انڈر سٹریس ہو, اور اکانومی انڈر سٹریس ہے, اور یہ آج کے دن سے نہیں ہے, کئی دنوں سے ہے. وہ کیوں, اور اس کے انڈیکیشن, اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے, چاہے وہ فارن کرنسی جو ہمارے ریزروز ہیں اس کے اوپر جو سٹریس ہو, پاکستانی روپیے پہ جو سٹریس ہو, اور دیگر جو آپ کو مہنگائی وہ نظر آ رہا ہے. تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ہے اور اس کا کرنا کیا ہے. دیکھیے میں یہ بالکل کلیئرلی مینٹین کرتا ہوں, اور میں یہ کہہ بھی چکا ہوں, لکھ بھی چکا ہوں کہ اس
اکنامک کرائسس کی جو بنیاد جو جڑ ہے وہ IMF معاہدہ جس کو بارودی سرنگیں ڈال کر اڑایا گیا PTI کی گورنمنٹ نے, وہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. اگر وہ یہ نہ کرتے عادل آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے. اگر ہم نہیں, لیکن فاضل صاحب وہ تو یہ جب آپ لوگ گورنمنٹ میں آ رہے تھے یہ آپ کو پتا تھا بالکل بارودی سرنگیں بچ چکی اور ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. بالکل. اب آپ کے پاس سولوشن کیا ہے؟ بالکل. دیکھیں میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ جب خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں ان سے اکانومی سنبھالی جا رہی, تو میں لوگوں کی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں ذہن میں کہ یہ اکنامک صورتحال شروع کہاں سے ہوئی. انہوں نے اپنی سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اکنامک مفادات کو خراب کیا, ڈیمیج کیا. یہ کلیئر بات لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے. نمبر 1. اب آئیں کہ کرنا کیا ہے. دیکھیے IMF کے پاس جانا ہے. جب IMF کے پاس ہم جائیں گے تو ہماری جو سٹریس ہے فارن کرنسی اور ریزروز پہ وہ کم ہو جائے گا. اس کے بعد جو دیگر ہمارے ملٹی لیٹرل لینڈرز ہیں, فرینڈلی کنٹریز ہیں, وہ آ جائیں گے. تو یہ اس وقت جو ایک تھوڑی سی ایک بحرانی کیفیت کا احساس ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ڈیلے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ IMF نے کوئی ڈیٹیلز مانگی ہیں. جو فلڈ جو 30 بلین کا لاس ہوا ہے اس کی ہم نے دینی ہے ڈیٹیل. اس کے لیے بڑا ڈیٹیل ہوم ورک ہوتا ہے. وہ تقریباً میرے خیال میں ہو گیا ہے. مجھے امید یہ ہے کہ جیسے ہی ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں ویسٹ میں, کرسمس ہالیڈیز آ رہی ہیں, مجھے امید ہے کہ اس کے بعد حالات بہتر ہوں گے اور IMF کے ساتھ جب معاملہ ہوں گے تو. آخری سوال آپ سے جنرل باجوہ پہ. خان صاحب جو ان کا نام بار بار لے رہے ہیں, پھر پرویز الہی صاحب نے جو ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی, آج انصار عباسی صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل اس پہ ایک سٹوری کی ہے. وہ شاید عنقریب وہ باہر آنے والے ہیں اور خان صاحب کا جو بہت سارے موقف ہیں اور وہ ہیں, تو اس سے گورنمنٹ کو تو ٹربل نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے گورنمنٹ کو ٹربل جو اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہوئی ہے کہ جی ان کا بیانیہ بڑا تگڑا ہو گیا ہے عمران خان صاحب کا, یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا نا کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ جن نکات پر تھا وہ سارے غلط نکلے. کوئی ایک ہے جو مجھے بتائیں ٹھیک ہو, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ سازش کا بیانیہ ہو امریکہ کا, چاہے وہ ان کے اوپر قاتلانہ حملے کا ہو, چاہے وہ شہباز شریف کے اوپر کیسز کا, سب غلط نکلے. اب سوال یہ کہ جب ایک بار ایک شخص کی باتوں کی وجہ سے اس کا جو ایک ٹرسٹ کا رشتہ تھا لوگوں سے وہ ٹوٹ گیا ہے, کیونکہ بار بار غلط بیانی کریں گے تو میں آپ پہ کیسے ٹرسٹ کروں گا. اب اگر ٹرسٹ ٹوٹ گیا ہے عادل, ہاؤ ڈو آئی بلیو واٹ ہی از سیئنگ اباؤٹ جنرل باجوہ. ایشو اصل میں یہ ہے. دیکھیے صادق اور امین ہم اس کو لیگل سینس میں دیکھتے ہیں کہ جی 62-63 لگ گیا. اصل میں صادق کا مطلب پتہ ہے نا وہ کیا ہے, سچ بولنے والا. تو وہاں تو آپ سچ اگر آپ بول نہیں رہے تو جب جنرل باجوہ کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں تو میں کیوں یقین کروں. میرے خیال میں اگر جنرل باجوہ کی طرف سے کوئی وضاحت آتی ہے جو کہ میرے خیال میں آنی چاہیے, خود تو وہ نہیں آ سکتے, بٹ ون وے دی ادر یہ کلیئر ہونا چاہیے بالکل آن دا ریکارڈ کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں ہو رہی ہیں, پہلے تو سارے اور اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ. فہد حسین صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت پہ چاہتا ہے ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بشیر میمن صاحب سے بات کریں گے. آج انصار عباسی صاحب نے اپنے کالم میں ان کا بھی تذکرہ کیا جنرل باجوہ کو لے کر, تو وہ ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان فہد حسین صاحب کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت FIA کے سابق سربراہ بشیر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میمن صاحب آج انصار عباسی صاحب نے ایک دفعہ پھر آپ کا تذکرہ کیا کالم میں, اور آپ ہمارے شو میں آن ریکارڈ اور آف ریکارڈ تو اس سے پہلے آپ ہمیں بتا چکے تھے کہ جس طرح آپ پر دباؤ ڈلوایا گیا کہ مختلف جو PTI کے سیاسی مخالفین تھے ان کو آپ اریسٹ کریں, ان کے خلاف کاروائیاں کریں. اوور ٹو یو, آپ سے سننا چاہیں گے آج جو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب کچھ تو جنرل باجوہ کرا رہے تھے, کتنی حقیقت ہے؟ کیا آپ پر دباؤ جنرل باجوہ ڈالتے تھے اس وقت؟ میں نے اس وقت بھی آپ کو عرض کیا تھا, اس وقت تو خان صاحب کی حکومت تھی, خان صاحب پرائم منسٹر تھے پاکستان کے. اس وقت میں نے آپ ہی کے شو میں یہ کہا تھا یا کسی اور شو میں کہا تھا کہ بھائی انکوائری کروا لیں, خود کر لے حکومت انکوائری. اس وقت انکوائری نہیں کروائی تھی. اس کا مقصد ہے کہ میں سچ کہہ رہا تھا. اچھا ایک مرتبہ نہیں, کوئی 2-3 مرتبہ میں اسی بات پہ کہتا رہا. قاضی فائز عیسیٰ کیس پہ بھی میں کہتا رہا, لیکن بعد میں انہوں نے خود مانا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں نے غلط کیا. یہ مطلب کوئی وہ تھوڑا ہے, مطلب میں ویسے ہی آپ کے چونکہ شو چل رہا ہے آپ کا اور بڑی وہ ہوگی, یہ جھوٹا آدمی ہے, جھوٹا آدمی ہے, مجھے کہنا نہیں چاہیے.
بدنصیبی ہے ہماری، لیکن اس نے ایک ورلڈ کپ جیتا ہے ہمارے لیے، 92 کا ورلڈ کپ. اتنا بھی ورلڈ کپ کا اتنا بھی سر پہ سوار نہیں ہے، میری جوانی میں ہی جیتا تھا. 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کا اتنا صلہ تو نہ لینا، اتنا تو وہ کرایہ ہوتا ہے نا جو ہم میمن لوگ کرتے ہیں کہ جی اس کا یہ صلہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. نہ مجھے صرف اور صرف پرائم منسٹر کہتا تھا، خود پرائم منسٹر. اگر اتنی ان کے اندر وہ سچائی ہوتی تو وہ اس وقت حکومت میں تھے. بجائے اس کے کہ مجھ پر جھوٹے پرچے بناتے، وہ انکوائری کروا لیتے، پتہ لگ جاتا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. یہ جھوٹا آدمی ہے. میمن صاحب، بطور پرائم منسٹر آپ پر کتنا پریشر ڈالا عمران خان نے، اور کس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پریشر ڈالا؟ جتنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت ہے، شہباز شریف صاحب جو اس وقت پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، ان کے دونوں بیٹے حمزہ شہباز صاحب اور سلمان شہباز صاحب، پھر نواز شریف صاحب کی ایک بیٹی، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کا جو داماد ہے خواجہ آصف ہے، پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ صاحب ہیں، اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں. اچھا، پھر وہ جو ایک چیف جسٹس تھے چودھری افتخار، ان کا بیٹا جو ہے ارسلان افتخار. مجھے نام ہی یاد نہیں رہتے. وہ جو جاوید لطیف صاحب ہے، مطلب نیم اینی بڈی جو ان کی اپوزیشن میں تھا، ان کے لیے وہ ہمیشہ فرماتے تھے، اس وقت کہتے تھے کہ جی اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے. خواجہ آصف کے خلاف تو وہ کہتے تھے آرٹیکل 6 ہونا چاہیے. مطلب نیم اینی بڈی جو ان کا اپوننٹ تھا. مجھے کسی اور نے کبھی بھی نہیں کہا. نہیں، میمن صاحب، ایک تو یہ کہنا ہوتا تھا نا، کیا باقاعدہ طور پر آپ کو کہتے تھے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں اس میں. پھر ایک وہ پی ایم ہاؤس کے باتھ روم والا قصہ بھی آ گیا تھا، لیکن آپ کو خود بذات خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان لوگوں کے خلاف یہ کارروائی کرنی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ ہی کے شو میں بات کی تھی، پی ایم صاحب کے باتھ روم والا قصہ جو تھا، وہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کوئی بہت ہی غلیظ قسم کی بات کی تھی. جس طرح کی وہ باتیں کرتا ہے بیچارہ، ظاہر ہے مطلب عمر بھی بڑی ہو گئی اور تھوڑا سا دماغی توازن بھی مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے. وہ اس وقت اس نے کوئی بات کی تو میں شاید بہت زیادہ لاؤڈ ہو گیا. جب بہت زیادہ لاؤڈ ہو گیا تو اعظم خان ابھی سچ بولے گا. اعظم خان انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعظم خان مجھے لے گیا اپنے آفس سے لے کر کے باتھ روم میں، اس لیے کہ میں بہت زیادہ ہے، وہ ویری اگریسو. میں نے کہا یار یہ بندہ ہے، کوئی انسان ہے، کوئی اس طرح بات کرتا ہے کسی کے لیے، یہ پھانسی کھائے گا. یہ آپ اعظم خان سے پوچھ لیں، کسی دن جرگہ ہوگا، بیٹھیں گے، اعظم خان بالکل ابھی اس موڈ میں آ جائے گا کہ وہ سچ بولے، اور وہ بتا دے گا آپ کو ہر چیز. اور پھر جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں، مطلب یہ کرپٹ ترین آدمی ہے. میمن صاحب، ایک بات بتائیے گا، آج جو عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام اور یہ جو کاروائیاں نیب کی اور ایف آئی اے کی، یہ ساری جنرل باجوہ کے کہنے پر ہو رہی تھیں اور وہ سارا مینیج کر رہے تھے. آپ چونکہ بالکل بیک بون تھے، آپ ایف آئی اے کے سربراہ تھے، آپ نے اس وقت بھی یہ احکامات ماننے سے انکار کیا. آپ کو کسی اس پہ یہ لگا کہ جی یہ سب کچھ جو ہے یہ جنرل باجوہ مینیج کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ویسے ہی ٹول ہیں؟ اگر جنرل باجوہ مینیج کر رہے ہوتے تو مجھے کوئی تو رابطہ، کوئی بندہ تو کرتا نا، انسٹیٹیوشن سے کوئی آدمی رابطہ تو کرتا نا میرے ساتھ. اچھا، پھر آئی ایس آئی سے کوئی تو میرے ساتھ رابطہ کرتا نا. ہاں، ہم نے ساتھ مل کے کام کیا تھا سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ہم نے کام کیا تھا. ایک جی آئی ٹی بنی تھی اومنی گروپ کی، اس میں ہم نے کام کیا تھا اکٹھا. باقی یہ جھوٹا آدمی ہے اور کرپٹ ترین. ابھی توشہ خانہ مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے. ایک آدمی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتا تھا. مجھے تو، میں نے آپ کو یاد ہوگا شاہزیب صاحب، بالکل آپ عادل صاحب، آپ یہ بالکل نکال لیں کہ ہم نے کوئی آف دی ریکارڈ بات کی تھی. ابھی میں ریکارڈ میں لانا چاہتا ہوں. اس کی حکومت تھی اور میں نوکری میں تھا، تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ اس سے زیادہ کرپٹ آدمی کوئی نہیں آیا. اور یہ تو انشاءاللہ وقت آئے گا ثابت ہوگا. ابھی یہ تو دوسری انکوائری نہیں چلی.
جو باہر سے میں میمن صاحب ذرا کچھ ریکارڈ کی درستی کے لیے ناظرین، میمن صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ واقعی درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب ایف آئی اے کے سربراہ تھے تو ہماری ایک آف دا ریکارڈ میٹنگ ہوئی تھی، اور یہ جو تفصیلات ہیں انہوں نے اس وقت بھی توشہ خانہ کا بھی ہلکا سا ذکر کیا تھا. میمن صاحب اوور ٹو یو. جی، توشہ خانہ، یہ جو فارن فنڈنگ ہے، باہر سے جو پیسے آئے ہیں، باہر جو پراپرٹیز بنی ہیں، باہر کے جو خرچے مرچے چلے ہیں، کس کے چلے ہیں، یہ خود بخود یہ یہ جو آج کل اچھل کود مچا رہے ہیں نا، یہ چیخا چاخی کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو این آر او مل جائے، جو کہ کوئی نہیں دے سکتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. نو بڈی کین گیو این آر او. اچھا میمن صاحب دیکھیں، آپ ایف آئی اے کے سربراہ تھے اور اس وقت اب تو باتیں جو کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ ایسے توشہ خانہ کے طائف کہ وہ تو جہاز سے ڈائریکٹلی جو ہے وہ بنی گالا پہنچا دیے جاتے تھے. باقاعدہ ثبوت اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب تو سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں، مبینہ آڈیو لیکس بھی آ رہی ہیں. اس وقت کیا بطور ایف آئی اے کے سربراہ آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے یہ تھوڑا سا اندازہ تھا کہ یہ بہت ہی مطلب ایک، دیکھیں میری بات سنیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کعبے کی تشبیہ بنی ہوئی جس گھڑی کے ڈائل پہ ہو، وہ ہم نے پیسوں کے عوض بیچ دی. یہ تو شکر ہے خدا کا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کسی مسلمان نے خریدی ہے، عمر فاروق صاحب نے خریدی اور وہ مسلمان ہیں. اگر یہ کوئی غیر مسلم خریدے اور جا کر کے اس کی بے ادبی کرے تو مجھے بتائیں کہ کتنا، مطلب اس کو تو صرف پیسے چاہیے تھے. ہی اونلی نیڈڈ منی. اور پھر جھوٹ، پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کچھ تحائف ملے تھے جس سے میں نے اپنی سڑک بنا لی، اس کا بھی وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا. مطلب ایک جھوٹ تھوڑا ہے. اگر اس نے کروانا ہوتا، مجھے اگر جھوٹا ثابت کرنا ہوتا تو مجھے تو اس وقت ان کی حکومت تھی، اپنی مرضی کے انکوائری ٹیم بناتے، میں بالکل لے آتا سامنے. شہزاد اکبر نے مجھے جو دیا تھا ایک نوٹس، میں نے اس کا جواب اس لیے نہیں دیا، میں نے کہا کورٹ میں آ جائے. وہ کورٹ میں نہیں گیا. مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اب اس کی امپورٹنس کیا ہے اتنی میڈیا کی. اگر میں ہی سمجھتا ہوں آج آپ میڈیا کی اس کی وہ بند کر دیں، مطلب مجھے نہیں پتا whether it can be done by the law or not. لیکن ان کے زمانے میں تو فوراً ان کے جو ناپسندیدہ میڈیا اینکرز تھے یا ناپسندیدہ صحافی تھے، ان کو فوراً اسکرین سے ہی آف کر دیا جاتا تھا. حامد میر صاحب تھے، صحیح بات، اسکرین سے آف ہو گئے. اور مطلب مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ان کے علاوہ کسی نے، پرائم منسٹر کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں کہا کبھی بھی کسی غلط کام کے لیے یا صحیح کام کے لیے. چلیں بشیر میمن صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، ایک دفعہ ریکارڈ پر سابق ایف آئی اے کے سربراہ لے آئے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی نون لیگ کے، جو آج کل جو وفاقی کابینہ کے بڑے اہم حصے ہیں سارے، شہباز شریف سے لے کر اور احسن اقبال صاحب تک، ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی تھی تو وہ خان صاحب خود ہی کر رہے تھے. اور بشیر میمن صاحب اس سے پہلے بھی اس کی گواہی دے چکے ہیں کہ، اور آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ کا کسی قسم کا ان سے رابطہ نہیں تھا ان معاملات میں. دباؤ اگر تھا تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے تھا کہ ان کے خلاف یہ سارے کارروائیاں کی جائیں اور مقدمات بنائے جائیں. وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں سی ٹی ڈی کی عمارت میں شدت پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے اہلکاروں کو 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بازیاب کروایا نہیں جا سکا. شدت پسندوں کی طرف سے افغانستان تک فضائی رسائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. دوسری جانب حکومتی ترجمان صورتحال جو ہے وہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، اور دہشت گردوں کو واضح پیغام بھی دیا جا چکا ہے کہ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. لیکن فی الحال یہ معاملہ جو ہے ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. ابھی بھی کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی بنو سے، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ مہینے 1.5 مہینے سے مختلف خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی ہے. اور سی ایم صاحب پر بھی دباؤ ایسے ہے کہ جب ایسے وقت میں کہ آپ کو بنو میں ہونا چاہیے تھا، آپ کو اپنے صوبے میں ہونا چاہیے تھا، آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اور اسمبلی توڑوانے کے اعلانات کر رہے تھے. تو اس وقت سچویشن کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب کے ترجمان خصوصی بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ
اس وقت ایز وی سپیک سچویشن کیا ہے؟ کیا ابھی تک اندر جو وہ پولیس اسٹیشن ہے اور جو کچھ افسران ہیں شاید ان کے مغوی بنائے ہوئے ہیں، ابھی تک معاملات جو ہیں انہی کے کنٹرول میں ہیں؟ جی اس وقت بنو میں سی ٹی ڈی کے اسٹیشن میں جو دہشت گرد تھے جن کو تفتیش کے لیے لایا گیا تھا اور بعد میں انہوں نے چند اہلکاروں کو یرغمال بنانے کی کوشش کی، تو وہ اس میں ایک اہلکار جو ہیں اس وقت یرغمالی ہے اور باقی جو ہے ایک شہید ہو چکا ہے اور باقی ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، بیسیکلی ایک ہی شخص ہے، لیکن ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ابھی تقریباً کوئی 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اس واقعے کو، اور انتظامیہ کی اور اداروں کی یہی کوشش ہے کہ بات چیت کے ذریعے معاملے کا حل نکالا جائے اور کسی قسم کی جو ہے وہ بیرسٹر صاحب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ایک مغوی ہے، لیکن جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس میں تو کافی سارے لوگ دکھائے جا رہے ہیں جو کہ اہلکار جن کو کہ یرغمال بنایا گیا ہے، تو یہ پکی خبر ہے کہ صرف ایک ہی مغوی ہے ان کے پاس اس وقت؟ جی بالکل، جو ویڈیوز ہیں دیکھیں یہ ویڈیوز تو آتی رہتی ہیں، یہ تو سوشل میڈیا کا مسئلہ یہی ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک ان کی ویراسٹی کا بندہ تصدیق کرتا ہے تو اس وقت تک کافی خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں آ چکی ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ویڈیوز آ رہی ہیں، لیکن ایک تو کچھ میں بتاؤں کہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز گردش کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری اس واقعے سے تعلق نہیں رکھتی، یقیناً چند ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کے پاس ایک ہی اہلکار ہے جو اس وقت ان کی کسٹڈی میں ہے اور اس کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ باقی وہ لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب؟ مطالبہ ان کا کیا ہے؟ مطالبہ ان کا کیا ہے کہ جو ٹیررسٹ آپ کے تھے قید میں تھے ان کی وہ چھڑوانا چاہ رہے ہیں یا تاوان مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں عادل، میں تھوڑا سا ذرا اگر مجھے آپ اجازت دیں میں ذرا تناظر کلیئر کر دوں تاکہ یہ سارے سوالات پھر ان کے جواب آپ کو خود بھی مل جائیں گے۔ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ کچھ عرصے سے کچھ دنوں سے بنو اور بنو کے ساتھ جو متصل ضلع ہے لکی مروت، وہاں پر دہشت گردی کے کچھ واقعات ہوئے تھے، پولیس والوں پر، پولیس وینز پر حملے ہوئے تھے، تو گزشتہ چند دنوں سے وہاں پر مختلف قسم کی کارروائیوں میں کچھ مشتبہ لوگ پکڑے گئے تھے جن پر شک تھا کہ وہ دہشت گردوں کے سہولت کار رہے ہیں یا ان کی کسی نہ کسی طرح مدد انہوں نے کی ہے کسی نہ کسی موقع پہ، تو ان کو سسپیکٹس کے طور پہ، مشتبہ افراد کے طور پہ گرفتار کیا گیا تھا اور اس مرکز میں ان سے تفتیش ہو رہی تھی۔ تو یہ تقریباً 20-22 کے قریب لوگ تھے جو وہاں موجود تھے۔ انہوں نے موقع پا کر 3 پولیس اہلکار جو ان کی سیکیورٹی پر مامور تھے ان پر قابو پا لیا، ان سے اسلحہ لے لیا اور پھر ان کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور ایک جو ہے وہ اس وقت یرغمال ہے۔ تو ٹیکنیکلی ہوا یہ ہے کہ باہر سے کوئی لوگ نہیں آئے، یہ اندر کے جو لوگ تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا، زیر حراست تھے اور ان سے تفتیش ہو رہی تھی، انہوں نے یہ سارا اقدام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کو افغانستان جانے کے لیے محفوظ راستہ دیا جائے تاکہ یہ یرغمالیوں کو ساتھ لے کے وہاں جائیں اور افغانستان پہنچنے کے بعد یہ یرغمالی کو رہا کریں گے۔ اس سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی، حکومت نے ان کا یہ مطالبہ مسترد کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم نیگوشیٹ نہیں کریں گے، آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ اس یرغمالی کو رہا کریں، ہتھیار پھینکیں اور اپنے آپ کو بھی قانون کے حوالے کریں۔ تو اب اس وقت مسئلہ جو ہے وہ اس سٹیج پر ہے کہ یہ بات چیت چل رہی ہے اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے اس مسئلے کا جو ہے اس تنازع کا تصفیہ ہو اور بات جو ہے وائلنس یوز آف فورس کے تک نہ جائے۔ یہ ساری صورتحال ہے اس وقت۔ اچھا تو بیرسٹر صاحب یہ تو ایک تو یہ ہے کہ واقعی بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے، دوسرا یہ کہ مذاکرات کے ذریعے کیا ان کو آپ سیف پیسج دے دیں گے کہ آپ چلے جائیں؟ بس دیکھیں سیف پیسج کا تو حکومت نے کلیئرلی کر دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم کسی کے ساتھ مذاکرات اس طرح سے نہیں کریں گے کہ ان کی شرائط تسلیم کر کے ان کو باہر جانے کا موقع دیں گے۔ صرف اور صرف اتنا ہی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خود سرنڈر ہو جائیں، خود ہی اسلحہ رکھیں اور یرغمالی کو رہا کریں اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں، ورنہ بصورت دیگر پھر طاقت کا استعمال کیا جائے گا، اور طاقت کے استعمال میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر جانے جو ہے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، وائلنس ہوتی ہے، یوز آف فورس ہوتا ہے۔ تو وہ حکومت کی حد الوسع کوشش یہ ہے کہ طاقت کا استعمال نہ ہو اور یہ بات مذاکرات کے ذریعے حل، اور اسی وجہ سے یہ ٹائم بھی لگ رہا ہے، کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ان کو
कन्विंस किया जाए कि ये हथियार रख के बाहर आए और अपने आप को कानून के हवाले। ठीक, चले बैरिस्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपने वज़ीर आला साहब के तर्जुमान, लेकिन जो भी है बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है ये, और वज़ीर आला साहब को चाहिए कि अपने सूबे पे वो फोकस दें। इस वक्त जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, बजाय इसके कि असम्बली तोड़नी है, ज़मान पार पहुँचना है, तो थोड़ा सा अगर 10 साल से वहाँ पर PTI की गवर्नमेंट है तो लोगों को भी सुख का सांस अगर लेने दिया जाए तो बेहतर होगा। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @AdilShahzeb। इजाज़त दीजिए।